कलाम मुक़द्दस में सुलेमान की मार्फत ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, उसका मुँह अस बस शीरीं है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज़ है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप बड़ी अच्छी हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आते हैं। मसीह यीशु के अजीम और कादिर नाम में तेरा अदना खादिम तेरे हजूर हाजिर है, जिसका इल्म नाकिस है, जिसकी अकल नाकिस है। तू अपने पाकरू की मामूरी अता कर, ये फ़ज़ल अता कर कि आज जो कुछ भी तेरे कलाम मुक़द्दस में से पेश किया जाए वो तेरी पाक मर्ज़ी हो, बहुतों के लिए बरकत का सबब ठहरे। रूहुल कुछ की मामूरी अता कर और रूहुल कुछ के सिधाए हुए लोगों की मानंद सुनाने, सुनने और उस पर अमल करने का फ़ज़ल बख्श दे। मसीह यीशु के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। असीस बहन और भाइयों, आज आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो बड़ी अहम बात इस तरह से है कि कलाम मुक़द्दस में ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब वो वाहिद किताब है जिसकी पूरी दुनिया में तमाम मुनादी और ख़ास तौर से मैं कहूँगा इंडो पाक के मुराद जो हैं, इसमें से बहुत ही कम मुनादी की गई है और की जाती है। और मैं ज़ाती तौर पर भी इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं भी ऐसा ही हूँ। हमने भी यानी मैंने भी आज तक बहुत से पैगामात इस किताब में से पेश नहीं किए, लेकिन एक मुझे अफसोस की बात है कि एक मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बहुत से लोगों से मैंने सुना और बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों में इस किताब को अपने ख़ानदान यानी बीवी, बेटी, बहू वगैरह के साथ बैठकर पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। बास का तो ये कहना है कि इसमें जो लफाजी इस्तेमाल की गई है, जो ख्यालात इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका इजहार है, इस सबब से हम अपनी बेटियों और बहुओं के सामने या ख़ानदान में बहनों के सामने नहीं पढ़ते। बस से मैंने ये सुना, वो ये कहते हैं कि हम मुआशरती इक़दार के सबब से ऐसा नहीं करते कि हमारा मुआशरा, हमारा जो कल्चर है, हमारी सकाफ़त जो है वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम ऐसी लफाजी जो है वो बहू बेटियों के सामने, बहनों के सामने बैठकर पढ़ें। मैं ज़ाती हैसियत से सिर्फ़ ऐसी सोच और ऐसे ख्यालात पर अफसोस ही कर सकता हूँ। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटियों के साथ जो कि जवान हैं, अपने बेटों के साथ, हम जब ख़ानदानी दुआ में बैठते हैं, ख़ानदानी तौर पर दुआ करते हैं, तो हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। मेरी बेटियां मेरे सामने पढ़ती हैं, मैं जिस आयत की बारी मुझ पर आती है मैं वो अपनी बेटियों के सामने पढ़ता हूँ। सवाल ये है कि क्या खुदा का कलाम पढ़ने के लिए भी मुआशरती अक़दार आपके आड़े आती हैं? कितने अफसोस की बात। क्या खुदा का कलाम किसी खास मुआशरे तक महदूद है? अगर इस किताब का ख़ानदान में पढ़ना और कलीसियाओं में इसकी मुनादी करने में कोई हिचकिचाहट थी तो ये मुझे बता दीजिए कि खुदा ने ये किताब दी क्यों थी। कोई माने या ना माने, ये हकीकत है कि हमने इससे वो दर्जा दिया ही नहीं जो कलाम मुक़द्दस की बाकी किताबों को दिया है। और खुदा के लोगों, ज़रा सोचो तो सही कि हम कर क्या रहे। इब्लीस ने हमें मुआशरती अक़दार की आड़ में कलाम मुक़द्दस की इंतहाई अहम किताब से दूर कर दिया, ताकि ना तो हम अपने लिए मसीह की मोहब्बत के लाजवाल अंदाज के इजहार को समझ सकें और ना ही आला तरीन
اور بھرپور انداز سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خداوند کے لیے کر سکیں۔ یہی شیطان کی چالاکی تھی اور آج بھی ہے کہ جس انداز سے اپنے محبوب کے لیے یہاں کلیسیا نے، قوم نے اظہار کیا، ہمیں ابلیس اس طرح کرنے ہی نہیں دیتا، اور جس انداز سے مسیح نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ابلیس ہمیں اس طرف بھی نہیں آنے دیتا تاکہ ہم اس کی محبت کو جان ہی نہ سکیں۔ اگر سی ایچ اسپرشین، بہت بڑا اسکالر ہے، خداوند کا خادم ہے، جسے پرنس آف دی پریچرز کہا جاتا ہے، اس کے پیغامات کی مکمل فہرست دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف لندن میں انہوں نے اپنی خدمت کے دوران اس کتاب میں سے 63 پیغامات دیے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج میرا اپنے سمیت تمام خادموں سے، پادری صاحبان سے یہ سوال ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ یہ کام کیا جی؟ ہمیں تو معاشرے نہیں چھوڑتا، ہمیں تو معاشرتی اقدار ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اور مان لیں، اقرار کر لیں خدا کے حضور کہ ہم اسے وہ درجہ نہیں دے رہے جو خدا کے۔ اگر یہ خدا کا کلام ہے، مجھے بتاؤ کہ کیسی ہچکچاہٹ ہے، کیوں ہمیں ابلیس نے اس طرف نہیں آنے دیا؟ ایک خدا کا خادم کہتا ہے کہ یہودیوں نے سلیمان کی غزل و غزلات کو کلام مقدس کی پاک ترین کتاب کہا، اس لیے کسی کو اس پاک ترین مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تھا یہودیوں میں، اسے وہ پاک ترین مقام کا درجہ دیتے تھے، جس طرح ہیکل کے دونوں مقام تھے، پاک اور پاک ترین۔ تو اس لیے انہوں نے بھی اس کتاب کو پاک ترین کتاب کہا، اور اس لیے کسی کو اس پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لاشعوری طور پر، شعوری طور پر ہمارے دل و دماغ پر بھی یہی بات چھائی رہی، اور ہم نے آج تک اس کتاب کی طرف ویسے توجہ نہیں دی جس طرح کہ ہمیں دینا چاہیے تھی۔ اگر خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے بہت اہم ہے اور آپ اس سے محبت رکھتے ہیں، تو اس کتاب کو پڑھتے وقت آپ خدا کی خاص حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے کہ کیا اس کتاب کی اہمیت اور مقام کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح سے آپ محبت رکھتے ہیں، آپ کے لیے وہ بہت اہم ہے، تو جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ خدا کی خاص حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ غزل و غزلات کی کتاب شاعری کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی کتاب بھی ہے۔ اس میں خدا گیتوں کے ذریعے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تمام کہانی جو ہے وہ ان محبت بھرے گیتوں کی معرفت بیان کی گئی ہے۔ موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ اپنے پاؤں سے جوتے اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ خروج کی کتاب کا 3 باب 5 پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کیوں میں نے یہ آیت کوٹ کی، کہ یہ کتاب پاک ترین کتاب ہے، غزل و غزلات کی کتاب انتہائی پاک ہے، اہم ہے۔ اس لیے جب ہم اس کتاب میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جب اس کو پڑھتے ہیں، تو اپنے جوتے اتار لینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے جوتے، میں وہ نہیں بات کر رہا جوتے جو آپ پاؤں میں پہنتے ہیں، میں یہاں سے یہ مراد لینا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دل سے ہر طرح کی بدی کو اور خرابیوں کو دور کر کے، یعنی پاک دل، شکستہ روح اور خستہ دل کے ساتھ اس کتاب میں داخل ہو، اس کتاب کو پڑھیے، کیونکہ یہ پاک ترین کتاب ہے۔ اور غزل و غزلات کی کتاب ایک ایسا انتہائی نازک پھول ہے جسے بڑی احتیاط سے ہینڈل کرنے کی، یعنی پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے وہ احتیاط نہ برتی، خدا کے پاک روح کے تابع نہ ہوئے، تو بہت سی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں 4 مختلف اور اہم معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات، غزل و غزلات کی کتاب شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی تصویر ہے۔ دوسری، یہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کی محبت کی تصویر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ مسیح اور اس کی کلیسیا کے درمیان محبت کی تصویر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے
کہ یہ ہر ایک مسیحی کے لیے انفرادی طور پر مسیح کی محبت اور روح کی مسیح کے ساتھ رفاقت کی عکاسی کرتی ہے۔ خدا کے بہت سے ایماندار لوگ، بہت سے مقدسین اس محبت کا تجربہ کر چکے ہیں۔ جب میں اس سلسلے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بہت سے خدا کے لوگ، خدا کے خادم جو ہیں، انہوں نے اسے اپنی پسندیدہ کتاب گردانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب رابرٹ میکچینی اس کتاب میں سے منادی کرتے تھے تو بہت سے زور آور آدمی اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر زار روتے تھے۔ اس کتاب کی منادی سے بہت سے سنگ دل گنہگاروں نے اپنے دل خداوند کو دے دیے کہ یہ محبت ہے تیری ہمارے لیے۔ ان کے دل پگھل گئے، اور ہم نے کبھی منادی نہیں کی، اس لیے ہمارے سنگ پتھر دل جو ہیں وہ کبھی پگھلتے نہیں ہیں۔ یہ کتاب اسکاٹش مراد سیمول ردرفورڈ، ڈی ایل موڈی، ہیری آئرن سائڈ کی بھی پسندیدہ کتاب تھی۔ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سی ایچ اسپرجین نے اس کتاب میں سے 63 پیغامات پیش کیے، اس کی اس قدر پسندیدہ کتاب تھی یہ۔ لوئس کے جزیرے میں جب ڈنکن کیمپبیل نے منادی کی اس کتاب میں سے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ لوئس کے جزیرے میں ایک انقلاب آ گیا تھا اس کتاب کی منادی کے سبب سے۔ اب ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں کہ دلہن اپنے شوہر کے بارے کیا کہتی ہے۔ میں نے جو پڑھی تھی آیت، اس میں لکھا ہے وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ ہمارے پاس جو اردو کا ترجمہ ہے اس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ جب آپ انگریزی کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں مجھے اور بھی خوبصورت لفظ لگے۔ وہ الفاظ ہیں He is altogether lovely۔ اسپرجن کی طرح ڈاکٹر آر ایل ہیمرس جونیئر کہتا ہے کہ جب میں اس آیت پر منادی کرنے کے لیے غور کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو انتہائی اونچا تصور ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو میں اس پر منادی کروں گا نا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میں اس خادم کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے، میری حالت بھی کوئی بہت اچھی حالت نہیں تھی اس پر منادی کرنے سے پہلے۔ کیوں؟ اتنا اونچا تصور، اتنا اونچا خیال اس آیت میں پایا جاتا ہے کہ مجھ جیسا حقیر شخص جو ہے وہ اس تصور تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر میں نے اس خادم کی دلیری سے دلیری پائی کہ خداوند، میں پورے معنی اس کے نہ بھی سمجھ سکوں یا نہ بھی پورے معنی بیان کر سکوں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور بیان کروں گا نا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ سراپا عشق انگیز میرا نجات دہندہ، میرا مسیح، دنیا کا واحد بچانے والا، اس پر ایک نظر ڈالنا بھی دنیا کی تمام شان و شوکت پر بھرپور نگاہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ایک جھلک ہی صحیح کچھ تو اس پر کہا جائے گا نا۔ پھر سنیے، یسوع مسیح پر ایک نظر ڈالنا اس دنیا کی تمام شان و شوکت پر بھرپور نگاہ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ صرف وہی تو ہے جو سراپا عشق انگیز ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یسوع مسیح کی زندگی کے دو مختلف زاویوں پر، دو مختلف اینگلز پر ہم نظر ڈالیں گے۔ ایک اینگل ہے وہ دنیا جو اس کو سراپا عشق انگیز نہیں مانتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی نظر سے اور دوسرا ایمانداروں کی نظر سے، ان دو زاویوں سے ہم خداوند یسوع مسیح پر نظر ڈالیں گے کہ دنیا اسے کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور ایماندار اس پر کس طرح نظر کرتا ہے۔ پہلی بات، دنیا
یعنی کھوئی ہوئی دنیا جو ہے وہ یہ نہیں سوچتی کہ یسوع مسیح میں کوئی خوبصورتی ہے. کھوئی ہوئی دنیا کے نزدیک وہ سراپا عشق انگیز آل ٹوگیدر لولی نہیں ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا یسوع سے کیوں منہ موڑے ہوئے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی. اگر آپ کو متحرک فلمیں جو ہیں، یہ ہماری جو موجودہ فلمیں ہیں، ان کی ابتدائی سٹوری یاد ہو، کبھی پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی مسیحی فلمیں ابتدا میں یہ بنی تھیں ان میں آپ سارے منظر دیکھ سکتے ہو. مسیح یسوع کا پیدا ہونا دیکھ سکتے ہو، اس کی مصلوبیت دیکھ سکتے ہو، اس کو کوڑے لگتے، مار کھاتے، خون بہتے دیکھ سکتے ہو. لیکن جب ایمانداری دعا کرتے تھے تو یہ یاد رکھنا، کبھی ان مناظر میں یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہوئے کوئی منظر نہیں دکھایا گیا. یعنی جب ہم آخر میں دعا کے کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، وہ منظر کبھی لوگوں نے دکھائے نہیں تھے. اسٹوڈیو والے لوگ وہ منظر کاٹ دیتے ہوتے تھے. افسوس کہ آج بہت سی کلیسیاؤں میں یسوع مسیح کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. یا تو ہمارا اپنا آپ آگے ہے، یا ہماری مشن آگے ہے، ہمارے مقاصد آگے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. ڈاکٹر مائیکل ہارٹن اپنی کتاب کرائسٹ لیس کرسچینٹی، یعنی مسیح کے بغیر مسیحیت میں، یہ دلیل دیتا ہے، اور بڑی خوبصورت دلیل مجھے لگی. وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ جب تک ہم مسیح کے بغیر مسیحیت تک نہیں پہنچتے، ہم درست راہ پر چل رہے ہیں. اگر کہیں مسیح کے بغیر مسیحیت آ گئی، وہ درست راہ نہیں ہے، کیونکہ مسیح کے بغیر مسیحیت کا کوئی تصور ہے نہیں. اگرچہ ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں، پھر بھی غور سے سن لیجئے. آپ کہیں گے جی وہ لوگ جو نہیں کرتے وہ بڑے برے لوگ ہیں. میں اور آپ یہاں ہم تو مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں نا. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مسیح اور انجیل مقدس جس کا مرکز مسیح ہے، ہم نے اسے ایک طرف رکھ دیا. ہمارے اپنے مقاصد ہو گئے ہوئے ہیں. ہمیں اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یسوع کے ساتھ دنیا کیا سلوک کر رہی ہے یا اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ انسان کیا کرے گا؟ یہ تو ہم نے یشعیاہ کی کتاب کے 53ویں باب میں بھی پڑھا، اور یہ خدا کا پاک کلام ہے. اور وہاں اس وقت بھی، جبکہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، دنیا اس کے بارے کیا کہتی تھی؟ نہ اس کی کوئی شکل و صورت، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. آج کی دنیا پر کیا افسوس کریں، اس وقت بھی ایسا ہی تھا مسیح کے ساتھ. یہ دنیا، اس سے مسیح میں کچھ خوبصورتی نظر نہیں آتی. ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، جب تک کوئی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہ مان لے، اس وقت تک اسے اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ سکتی. اس وقت تک اس کے لیے وہ سراپا عشق انگیز ہو نہیں سکتی. اس وقت تک دنیا کے لیے وہ صرف ایک مارا پیٹا حقیر شخص، کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا گیا شخص، اور جو کسی بغیر امید کے مر گیا ہو، دنیا کی نظر میں وہی ہے. لیکن جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، ان کے لیے وہ ابد تک زندہ ہے اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھ کر ان کی شفاعت کرتا ہے، اور پھر انہیں وہ آل ٹوگیدر لولی نظر آتا ہے. پھر ان کے لیے سراپا عشق انگیز بن جاتا ہے. جب تک اس کو دل میں جگہ نہ دی جائے، جب تک اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کیا جائے، واقعی اس میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی. لیکن جنہوں نے اسے قبول کر لیا، انہیں خوبصورتی نظر آئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگ کی بھٹیوں میں جانا قبول کیا، شہروں کی ماند میں جانا قبول کیا، صلیب دیا جانا قبول کیا، اپنے سر قلم کروا دیے، اس لیے کہ ان کے لیے اس سے بڑا کوئی سراپا عشق انگیز
सकता नहीं और ना होगा। उसे कबूल करके देखिए, फिर आपको उसकी खूबसूरती का पता चले। लीला लांग अपने एक गीत के बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये कहती है कि यीशु का नाम सबसे मीठा नाम है और वो अपने नाम की तरह हसीन और जाज़बे नज़र है, इसी वजह से मैं उससे मोहब्बत जारी रखे हुए। डॉक्टर हेमर्स जूनियर का कहना है कि जब मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया तो मैं चार्ल्स वेस्ली के साथ ये गीत गा सकता था कि मेरी जंजीरें गिर गईं, मेरा दिल आज़ाद हो गया, मैं उठा, आगे बढ़ा और उसके पीछे चल पड़ा। इस कदर हैरान कुन मोहब्बत को मैं किस तरह जान सकता हूँ कि ऐ मेरे खुदा तू मेरे लिए मारा गया। क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है। और ये खूबी, ये खूबसूरती उन्हीं को नज़र आती है जो उसे कबूल कर लेते हैं। 17वीं सदी का एक बड़ा मशहूर जर्मन गीत था जिसमें यह कहा गया, क्या है दिलकश नजात दहिंदे, कौमों के खुदावंद, इब्ने खुदा और इब्ने आदम, जलाल और इज्जत, तारीफ़, मोहब्बत और बंदगी अब से हमेशा तक तेरे ही। ये है वो प्यार, ये है वो मोहब्बत जिस निगाह से ईमानदार उस पर नज़र करता है, क्योंकि वो सरापा इश्क अंगेज है। ये है मेरा और आपका मसीह। क्यों? जो सरापा इश्क अंगेज है, उसके लिए कुलसियों का खत जब हम पढ़ते हैं पहले बाब की 15वीं आयत से 22वीं आयत तक, तो सुनिए जरा क्या लिखा हुआ है। ये है यीशु, ये है सरापा इश्क अंगेज मेरा और आपका नजात दहिंदा। लिखा है जो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया वो जो मर्जी कहते रहे, मुझे तो कलाम मुकद्दस में यह पता चला कि सब चीजें उसी के वसीले और उसी के वास्ते पैदा हुई। इसीलिए तो वो सरापा इश्क अंगेज बन जाता है और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान की। अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्ज़ाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। हालेलुया। ये है यीशु, ये है सरापा इश्क अंगेज। हम उसकी तहकीर करने और उसे रद्द करने के मकाम से वापस आकर शुक्रगुजारी और उसके कदमों में गिरने की तरफ आते हैं। जो दुनिया का जाविया था देखने का, उससे वापस आके हम शुक्रगुजारी और उसके कदमों में गिरने की तरफ आते हैं, क्योंकि वही हमारी नजात के लिए सलीब पर मारा गया और हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए मुर्दों में से जी उठा। उस औरत की तरह खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आइए जिसने उसके पांव चूमे, और यीशु ने उससे कहा इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए। मुकद्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील 7वां बाब और 48वीं आयत ये बताती है। और ज़बूर नवीस ये कहता है बेटे को चूमो, क्यों कि बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। क्या आज आप खुदा के बेटे को चूमते, उसे कबूल करते हैं और अपना पूरा भरोसा उस पर रखते हैं? C.H. स्पर्जियन का फिर जिक्र किए बगैर मैं नहीं रह सकता। वो कहता है कि यीशु के पास आते वक्त किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए
کہ وہ سراپا عشق انگیز ہے، وہ آل ٹوگیدر لولی ہے۔ اور یہاں یہ نہیں لکھا ہماری آیت میں، بائبل مقدس میں، کہ وہ سراپا ہولناک ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے ایسا خیال کرتا ہے تو اس کا اپنا دماغی خلل ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے ایسے ہی رائے قائم کی ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ تھوڑا بہت حسین یا سراپا عشق انگیز ہے، بلکہ یہاں لکھے آل ٹوگیدر سراپا عشق انگیز ہے۔ اسی لیے وہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو چونکہ سراپا عشق انگیز ہے، اس کے پاس قاتل آئے تب بھی معاف ہوتا ہے، اس کے پاس حرام کار آئے تب بھی معاف ہوتا ہے، اس کے پاس جواری آئے وہ بھی معاف ہوتا ہے، اس کے پاس شرابی آئے وہ بھی معاف ہوتا ہے، اس کے پاس بت پرست آئے وہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، سنیے ذرا کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کا نام یسوع ہے، جیسا کلام مقدس نے ہمیں بتایا، اور اس کے نام یسوع ہونے کے سبب لکھے کہ وہ نجات دہندہ، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس کے نام پر غور کریں تو وہ نجات دہندہ، کیا خوبصورت نام ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نجات دہندہ ہے آپ کا؟ اب صرف نام ہی نہیں، اس کے کام پر غور کیجئے۔ کام کیا لکھا ہے؟ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے، یہ ہے اس کا کام اور اس کی خدمت۔ اور اس پر غور کیجئے کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے ہماری روحوں کو اپنے خون سے خریدا، ہمارے لیے رہائی دی، ہمارا کفارہ دیا، ہمیں ہمارا چھٹکارا دلا دیا گناہ اور ابلیس کی غلامی سے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ میں نے پہلے کیا کہا؟ اس کا نام پر غور کیجئے، پھر کہا کہ اس کے کام پر غور کیجئے، اور پھر کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر غور کیجئے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ خدا کے داہنے ہاتھ گنہگاروں کی شفاعت کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ جس زاویے سے بھی آپ اس پر نگاہ کریں گے وہ آپ کو سراپا عشق انگیز نظر آئے گا۔ وہ ان تمام گنہگاروں کے لیے دلکش اور جاذب نظر ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ کوئی چیز جو آپ کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے اسے دور کر دیجیے۔ اس سراپا عشق انگیز کے پاس آئیے جس نے آپ کی محبت کے لیے، میری محبت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے منہ پہ تھوکا گیا تھا کہ ہم بچ جائیں۔ وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ پھر ایک دفعہ گزارش کر رہا ہوں، آگے بڑھیں۔ کوئی چیز آپ کی راہ میں حائل نہ ہو، اور میری دعا ہے کہ آج کا دن وہ دن ہو جس میں آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور آپ کہہ سکیں کہ میرے لیے وہ سراپا عشق انگیز ہے، اور آج کے بعد کبھی آپ اس سے جدا نہ ہوں، بلکہ آج آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جائیں، کیونکہ وہی سراپا عشق انگیز ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔